अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरते रहें। आज मैं आपके लिए एक और खूबसूरत नावल लेकर आई हूँ, जिसका नाम है डेमन्स ऑफ डेवल्स। एस आई राइट्स, किस नंबर 1। आए अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हमें छोड़ दो, रहम करो। अगर तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दोगे तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ़ जो एक छोटा सा सबूत है, मैं उसे भी अभी अभी तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर राख कर देता हूँ। फराज के पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो उसने इसहाक यज़दानी के कहर से बचने के लिए चूल्हे पर रखकर जला दी, मगर वो सर्द तासुरात आंखों में सजाए पुरसुकून सा सोफे पर बैठा आराम से घर वालों की हालत देख रहा था, जिसके आदमियों ने फराज के घर को तहस नहस करके रख दिया था। उसकी बीवी भी एक तरफ डरी सहमी कोने में छुपकर बैठी हुई थी, जबकि उनका 17 साला बेटा जख्मी हालत में अपने बाप के पास बैठा हुआ था। जब बॉस ने बोला था उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना, तब तुम्हें बात समझ में नहीं आई। अब माफ़ी तलाफी से का वक्त गया। सुल्तान ने एक जोरदार थप्पड़ सरफराज के मुंह पर दे मारा। वो घुटनों के बल सर झुकाए हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। अपनी ऐसी हालत पर वो रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हमारे यहाँ गलतियों की माफ़ी नहीं मिलती। बॉस बोले अभी और इसी वक्त उसको जान से मार दूं। सब्र रखो सुल्तान, पहले इस इंसान को तो आ जाने दो जिसने ये वीडियो बनाई है। उसने अब तक जो चमचा हमारे दरमियान छोड़ा है, उसे उनके साथ ही गरक करना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुझे माफ़ करना आसान नहीं है, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारी ग़ुलामी कबूल करता हूँ। फराज एक बार फिर उनकी मिन्नत समाजत करने लगा, मगर सुल्तान ने इस बार बंदूक का दस्ता उसके सर में दे मारा, जिसके बाद फराज के सर से खून निकलकर बहने लगा। उसका बेटा ये सब कुछ देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने मौजूद इन इंसान को जान से मार दे, जो उनके सर पर मौत की तरह मंडला रहा था। वो शायद इसहाक युजदानी को अच्छी तरह नहीं जानता था, इसी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। सर झुका कर वो घुटनों के बल बैठा अपने दामन को मुट्ठियों में बेंचने लगा। शायद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने या फिर कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा था जो कि सबको चौंका कर रख दे, लेकिन उसकी ये हरकत इसहाक यज़दानी की नज़रों से छुपी न रह सकी। अबरू उचकाकर वो उसकी हर छोटी बड़ी हरकत को बगौर देखने लगा। जैसे ही वो लड़का डायरेक्ट इसहाक यज़दानी पर हमला करने के लिए दहाड़ते हुए उठा, उसी वक्त पीछे से ऐन आदमी ने उसके माथे का निशाना ले लिया और वो सेकंड के हज़ारवें हिस्से में इस दुनिया से कूच कर गया। ये देखकर फराज का तो दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया, मगर उसकी बीवी का कलेजा से हलक में आ गया हो। वो चीखती हुई अपने बेटे की तरफ बढ़ी, जो कि मर चुका था। ये उनका इकलौता बेटा था। फराज का बस नहीं चल रहा था सामने मौजूद इंसान को जिंदा दरगोर कर दे, लेकिन इस वक्त अगर उसने ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ निकाली तो मौत मुकद्दर बन जाएगी। फिलहाल तो वो इस वक्त को कोस रहा था, जब एक मेडल पाने के लिए उसने इसहाक यज़दानी को हल्के में लेते बड़े एटीट्यूड में उसके आदमियों को हर वार्निंग को इग्नोर करके उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। अब पिछता रहा था, मगर पिछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसीलिए रोते हुए वो ज़मीन पर अपना माथा रगड़ने लगा, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी हैंडी एक आदमी को गिरबान से पकड़कर अपने साथ खींचते हुए लेकर आई और लाकर इसहाक के कदमों में फेंक दिया। बॉस, ये रहा आपका मुजरिम। उसी ने वो वीडियो बनाई थी और अब मासूमियत से हम सब के दरमियान हमारा सगा बनने की कोशिश कर रहा था। ये कौन है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। इसहाक ने हैरत से उस आदमी की जानिब देखा। उसे हमारे दरमियान काम करते अभी 2 महीने ही हुए थे। अच्छा, नए आदमी को अपने साथ शामिल करने से पहले छानबीन नहीं की जाती? इसहाक यज़दानी ने बर्फीली नज़रों से हैंडी की सिमत देखा तो वो गड़बड़ा गई। हमने पूरी छान की थी, लेकिन शायद उनका पेपर वर्क कंप्लीट था। इसको भी मेरे सामने ले आओ, देख लेता हूँ कितने पानी में है। वो गहरी नज़रों से इस नौजवान को देखने लगा, जो ऐसे खामोश खड़ा था मानो उसके मुंह में ज़ुबान ही ना हो। निकालो फ़ोन। जैसे ही वो उनके सामने आया, इसहाक यज़दानी ने ऑर्डर दिया, मगर उसके कपकपाते हाथ और पाँव दूसरी कोई हरकत करने के लिए तैयार ही नहीं थे।
اسحاق یزدانی نے سلطان کی طرف دیکھا اور بس اس کا دیکھنا ہی کافی تھا۔ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ باس بول رہے ہیں نا، موبائل نکالو تو نکالو۔ تھپڑ کھا کر ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اس سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سردیوں کے موسم میں بھی اس کا پورا وجود پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ ویڈیو بناؤ، میں نے سنا ہے تمہیں ویڈیو بنانے کا بہت شوق ہے۔ اسے آرڈر دے کر اس نے سلطان کی جانب اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، جسے سمجھتے ہی گن لوڈ کر کے اسحاق کے ہاتھ میں رکھی۔ سب کچھ کلیئر نظر آنا چاہیے، اگر کچھ بھی مس ہوا تو اس سے پہلے تجھے مار دوں گا۔ وہ اسے آرڈر دے کر فراز کے سر کا نشانہ باندھ کر گولی چلا گیا۔ فراز کی بیوی کا دل اچڑ کر حلق میں آ گیا۔ وہ تو پہلے ہی رو رو کر اپنے بیٹے کی موت کا سوگ منا رہی تھی، اور اب شوہر بھی۔ جیسے ہی اس نے چیخ ماری، دوسری گولی اس کی جانب چلی اور اس کی چیخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئی۔ یہ 3 ممبرز کی فیملی تھی اور تینوں اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ اچھی ویڈیو بنا رہا ہے نا؟ سلطان چیک کرو۔ سلطان نے چھیننے کے انداز میں اس کے ہاتھوں سے موبائل لیا۔ کنٹینیو رکھو ویڈیو کو۔ اسحاق یزدانی کی بات پر سلطان نے ویڈیو ریکارڈنگ جاری رکھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آخری نشانہ اس انسان کے ماتھے کا باندھا جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ گن سلطان کی طرف پھینک کر وہ کپڑے جاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ گن گیج کرتے ہی سلطان نے اپنی تمام باڈی گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ سبھی لوگ جو پہلے ہی الرٹ تھے مزید الرٹ ہو گئے۔ ہنڈی بھی مسکراتی ہوئی ان سب کی لاشوں کو طنزیہ نظروں سے دیکھ کر سلطان سے 2 قدم پیچھے چلنے لگی۔ پورا گھر جلا دو، ان کی فیملی میں کوئی اور تو نہیں تھا؟ وہ تیز تیز چلتے ہوئے سلطان سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے پورا گھر دیکھ لیا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، نہ ہی کوئی آتا جاتا ہے۔ پھر بھی پورے گھر کو چیک کیا ہے۔ ہاں، پورے گھر کو چیک کیا ہے، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ گڈ، سب جلا دو۔ آنکھوں پر بلیک کلر کے گلاسز لگاتا وہ جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا، ویسے ہی گاڑی زن سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ پیچھے سے اس کے تمام آدمی گھر کے آس پاس پیٹرول چھڑکنے لگے۔ پیٹرول چھڑکنے کے بعد پلاسٹک کے کین اندر کی جانب پھینکے، اور پھر سلطان نے لائٹر نکال کر اس گھر کی سمت پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی تیزی سے ہر طرف آگ پھیل گئی۔ وہ سب لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جانے لگے۔ آئینے میں وہ اس گھر کی سمت دیکھ رہا تھا جو اب جل کر دھیرے دھیرے راکھ ہو رہا تھا، مگر تبھی اسے کوئی جلتی دیوار کو پھلانگ کر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ وہ کون تھا؟ اس کی ساری حسیں یکدم بیدار ہو گئیں۔ گاڑی روکو! سلطان نے گاڑی رکوا کر اس سمت دوڑ لگا دی، مگر جہاں وہ ہلچل محسوس ہوئی تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کسی کے جوتوں کے نشان موجود تھے۔ جہاں کوئی تھا، پل بھر میں ہی وہ سمجھ گیا کہ ان کی یہ کارروائی کسی نے دیکھ لی ہے، اور وہ انسان زندہ بھی بچ گیا ہے۔ ڈھونڈو اسے۔ شام تک وہ اس انسان کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے آسمان کھا گیا یا پھر زمین نگل گئی۔ اگر باس کو پتہ چل گیا کہ ہماری یہ کارروائی کسی نے دیکھ لی ہے اور وہ انسان زندہ بھی بچ گیا ہے، تو سلطان کو پل بھر میں ہی پسینے آ گئے۔ تم سب لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھا تھا نا، گھر میں کوئی اور نہیں تھا؟ سلطان یہ سوال ان سے کئی بار کر چکا تھا، مگر پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، ہم سب لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھا تھا۔ گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ تمام لوگ یہاں کسی کی موجودگی کو سلطان کا وہم قرار دینے لگے، تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتا واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ لیکن وہ اپنی آنکھوں دیکھی کارروائی کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ پھر جوتوں کے نشان بھی تو موجود تھے، مگر وہ کون تھا؟ جو بھی تھا، اگر مجھے مل گیا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چونکہ سب لوگوں کو یہاں کسی کی موجودگی سلطان کا وہم لگ رہی تھی، اس لیے اس نے بھی یہ راز چھپا کر رکھنا ہی مناسب سمجھا، ورنہ دوسری صورت میں اسحاق یزدانی اس کا کیا حال کرے گا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ 6 سال بعد سوئمنگ پول کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں خود کو تا کر وہ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ شفاف نیلے رنگ پانی میں اس کا کسرتی وجود نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت پرسکون ہو کر ہر ٹینشن سے آزاد سوئمنگ کر رہا تھا۔ اپنے لیے اس نے مینشن کے اندر بہت بڑا سوئمنگ پول بنوایا تھا۔ حقیقتاً اسے سوئمنگ کا بہت شوق تھا۔ جب جب اسے ٹینشن ہوتی تھی تب تب وہ سوئمنگ کرتا، اور یہ ایسا شوق تھا جو اس کی ہر ٹینشن کو دور بھگا دیتا۔
جتنی بڑی ٹینشن ہوتی وہ اپنے سوئمنگ پول کا پانی اتنا ہی ٹھنڈا رکھواتا، سخت سردیوں میں بھی وہ ٹھنڈے پانی سے ہی نہاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے وجود میں کوئی آگ جل رہی ہو، وہ بدن پر ٹھنڈے پانی کے فوار برسنے کے بعد بھی نہیں بجھتی۔ ریفریشمنٹ کے لیے ٹیبل پر جوس اور فروٹس بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ اس وقت بھرپور انداز میں اپنے شوق کو پورا کر رہا تھا۔ تبھی وہاں سلطان افراتفری میں آیا۔ باس، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ بنا اس کی بات پر کان دہرے اسحاق اپنے کام میں مشغول رہا تو سلطان کو خاموش کھڑے رہنا پڑا، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ بار اس کو آواز دی جائے تو اسحاق یزدانی کا قہر برستا ہے۔ سلطان تقریباً آدھے گھنٹے تک انتظار کرتا رہا۔ جب وہ چھلانگ لگا کر باہر نکلا، اس کے کسرتی وجود سے پانی کی لکیریں پھسل کر فرش پر گرنے لگیں۔ سلطان نے ٹاول اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، جسے ہاتھوں میں لے کر وہ اپنے سر اور گردن کو رگڑتا ہوا جوس کا گلاس اٹھائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بولو، کیا بات ہے؟ سر، آفاق نے ہمارے 2 آدمیوں کو پکڑ لیا ہے اور مجھے خبر ملی ہے کہ وہ ان دونوں کو 3rd ڈگری ٹارچر دے رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے بارے میں اگل دیں۔ جوس کا سپ لیتے ہوئے وہ گہری سوچ میں چلا گیا۔ آفاق وہی جو ابھی تقریباً 4 مہینے پہلے یہاں پر آیا ہے؟ ہاں وہی، جسے ہم نے اپنے پاس بھی بلایا تھا اور وہ ہمیں ہی ایٹیٹیوڈ دکھا کر چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ہم سے ہاتھ نہیں ملائے گا، بلکہ ہمارے خلاف وہ ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ دے گا۔ ویسے دم ہے لڑکے میں، کہا سچ کر دکھایا۔ ویسے کب پکڑا ہے؟ وہ آفاق کی بے وقوفی پر ہنستا ہوا دوبارہ جوس پینے لگا۔ ابھی 4 گھنٹے پہلے۔ میں نے جو اس کے بارے میں ڈیٹیلز نکلوانے کے لیے بولا تھا، کیا تم لوگوں نے وہ نکلوائی تھی؟ جی سر، وہ ساری ڈیٹیلز نکلوا لی ہیں اور فائل آپ کی ٹیبل پر رکھ دی ہے۔ اب آپ اجازت دو تو ہم ڈی ایس پی کو فون لگا کر اپنے آدمیوں کو بری کروائیں۔ نہیں، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے آدمی مر جائیں گے۔ سلطان کو ان کی فکر ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، ایک دن جیل میں رہنے دو ان کو، دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنی وفاداری ہے۔ بس ڈی ایس پی کو خبر کر دو، آفاق کے ہاتھ باندھ دے۔ 4 گھنٹے پہلے گرفتار کرنے کے بعد 3rd ڈگری ٹارچر دینا قانوناً جرم ہے۔ جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک 3rd ڈگری ٹارچر نہیں دیا جا سکتا۔ ڈی ایس پی کو جا کر ان کے اصول بتاؤ۔ وہ کچھ دیر فریش ہونا چاہتا تھا، لیکن خبر ہی ایسی تھی کہ بات روح پہن کر وہ پہلے اپنے کمرے اور پھر آفس میں چلا آیا، جہاں ٹیبل پر آفاق کی فائل رکھی ہوئی تھی۔ چھوڑو ان کو، یہ کیا حرکت ہے؟ لاک اپ کے اندر 3rd ڈگری ٹارچر ہو رہا تھا، تبھی ڈی ایس پی نے آ کر سب لوگوں کو جاڑنا شروع کر دیا تو تمام کانسٹیبل سلوٹ کر کے سر جھکاتے ہوئے ایک طرف ہو گئے۔ ان پر 3rd ڈگری کرنے کی کس نے اجازت جاری کی ہے؟ سر، وہ آفاق سر نے کہا تھا کہ ان کو 3rd ڈگری ٹارچر دیں اور ان سے اگلوانے کی کوشش کریں۔ کیا اگلوانا چاہتے ہو تم لوگ؟ بتاؤ۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو پھر تم کیا اگلواؤ گے؟ آفاق کہاں ہے؟ ڈی ایس پی کی اس بات کا جواب کسی نے نہیں دیا تو وہ آفاق کا ہی پوچھنے لگا، جو کہ اس وقت اپنے کیبن میں بیٹھا نہ جانے کس سے بات کر رہا تھا۔ ڈی ایس پی تن فن کرتا ہوا اس کے کیبن میں داخل ہوا اور اپنا ڈنڈا آفاق کی ٹیبل پر دے مارا، جو فون پر بات کرتے ہوئے کافی خوش لگ رہا تھا، مگر اپنے سامنے ڈی ایس پی کو غصے میں دیکھ کر یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر سیلوٹ کر گیا۔ سر، آپ یہاں کیسے؟ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ برخودار، مجھے یہاں آنے کی زحمت کرنی پڑی کیونکہ تم نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وقت کتنا ہوا ہے تمہیں یہاں پر شفٹ ہوئے؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کسی کو 4 گھنٹے پہلے اریسٹ کرنے کے بعد اسے 3rd ڈگری ٹارچر نہیں دیا جاتا جب تک ہمارے پاس اس کے مجرم ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ جرم اسی نے کیا ہے سر، ہمیں یقین ہے یہی دونوں مجرم ہیں، کیونکہ یہ جائے حادثہ پر پائے گئے ہیں۔ آفاق نے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر اتفاقی طور پر پہنچے تھے، تو تم ان پر 3rd ڈگری ٹارچر کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت ملا ہے؟ نہیں سر، میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ آفاق سر جھکا گیا۔ لیکن سر، اگر ہم ان سے سچ اگلوائیں تو سچ اگلوانے کے اور بھی بہت طریقے ہیں۔ تھوڑی بہت مار پیٹ چلتی ہے، لیکن 3rd ڈگری کون دیتا ہے؟ تم جانتے ہو اس بات پر تم پورے ہفتے کے لیے سسپینڈ ہو سکتے ہو۔ مگر سر، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ… بس کرو، ڈی ایس پی نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹا۔ تمہاری ویکلی سسپینشن آرڈر میں نے جاری کر دیے ہیں تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو۔ آئندہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے قاعدے اور قانون یاد رکھو۔
اور اگر نہیں یاد رکھ سکتے تو ریزائن دے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم قانون کے رکھوالے ہیں، اس کے اصولوں پر چلتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے ہی نئے اصول بنا لیں اور اپنا ہی ایک قانون بنا کر دوسروں کے سر پر تھوپ دیں۔ مگر سر، یہ آپ بھی اچھے طریقے سے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک بھی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سر، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان رہا ہوں، مگر مجھے یقین ہے وہ مجرم ہے۔ تمہارے یقین سے یہ قانون نہیں چلتا، نہ ہی تمہارا یقین کسی کا جرم ثابت کرنے کے لیے کارآمد ہے۔ اگر تمہیں کسی کو مجرم ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی پر اپنا رعب جمانا ہے تب بھی تمہیں ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہاں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کھوکھلے یقین کے۔ اس کھوکھلے یقین کی بنیاد پر تم کسی پر 3rd ڈگری ٹارچر نہیں لگا سکتے۔ بہتر ہے ایک ہفتے کے لیے گھر بیٹھو اور سکون سے اپنے دماغ کو سمجھاؤ۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو دوبارہ واپس ڈیوٹی پر آنا، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے لیے اس کے سسپینشن آرڈر جاری کر کے ڈی ایس پی تو وہاں سے چلا گیا۔ غصے میں آفاق نے ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ میں جانتا ہوں یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ سب اسی نے کروایا ہے۔ آفاق کو پورا یقین تھا اس کی سسپینشن کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ اسحاق یزدانی کا ہی ہاتھ ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک تم نے بہت بڑے بڑے ٹکرائے ہوں گے، لیکن یقین رکھو میں تمہاری ہستی تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا راج اب ختم ہو کر رہے گا۔ آفاق کے ارادے بہت مضبوط تھے، لیکن بھلا وہ اکیلا اسحاق یزدانی سے کیسے لڑ سکتا تھا جس کے ایک اشارے پر قانون بن اور بگڑ جاتا تھا۔ دیکھو بھائی، ہوگے تم پولیس والے اپنے تھانے میں، لیکن یہاں پر میرا راج چلتا ہے۔ پچھلے 25 سال سے میں یتیم خانہ چلا رہی ہوں، لیکن ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ میں نے بہت ساری بچیاں جوان کروانے کے بعد ان کی شادی بھی کروائی ہے، لیکن یہ عشق بازیاں مجھ سے نہیں ہوں گی۔ نور جہاں نے اپنے سامنے کھڑے آفاق کو جھاڑ کر رکھ دیا۔ دیکھیں، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائیو، جب شادی کرنی ہو تب آنا۔ یہ کیا ہے، ہر دوسرے دن منہ اٹھا کر آ جاتے ہو؟ مجھے کائنات سے ملوا دو۔ وہ بیچاری بچی یتیم ہے، معصوم ہے، کسی کو کچھ نہیں بولتی، تو اس کا کیا مطلب ہے تم ایک بار اسے بلا لیتے ہو؟ نہ جانے اس سے کون سی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہو، پھر وہ سارا دن تمہارے گن گاتی ہے، سارا دن بیٹھ کر خواہ مخواہ مسکراتی رہتی ہے۔ کل تک وہ نارمل تھی، لیکن جب سے تم سے ملی ہے اس پر کسی پاگل کا گمان ہوتا ہے۔ اصل میں آنٹی یہ محبت کے باعث ہو رہا ہے۔ آفاق کو کائنات کی سچویشن کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا۔ یہ اس کے لیے پازیٹیو سائن تھا۔ ارے ہم نے پوری زندگی گزار دی، اپنے بال سفید کر دیے، لیکن ایسی حالت کبھی ہماری تو نہیں ہوئی۔ ہم بھی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے ایسی حالت ہماری کبھی نہیں ہوئی جو اس بچی کی ہو گئی ہے۔ نہ اچھی طرح کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے۔ میں بہت جلد اس سے نکاح کروں گا۔ میری بات سنو، جب نکاح کرنا ہو تب آنا۔ فی الحال وہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آفاق نے پلر کے پیچھے کھڑی کائنات کی طرف دیکھا تو نور جہاں نے یکلخ مڑ کر کھا جانے والی نظروں سے کائنات کو گورا۔ نہیں، تمہیں سکون نہیں ہے؟ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ دیکھو بھائی، اس کی سرپرست ہونے کے ناطے میں تمہیں اس سے مزید ملنے نہیں دے سکتی۔ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تمہیں اسے نکاح کے لیے لے جانا ہے تو لے جاؤ۔ یہ بار بار اسے تم سے ملنے نہیں دے سکتی۔ ایک تو تم یہاں پر بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سب کے درمیان بات کرتے ہوئے تمہیں اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے، اور نہ جانے تم نے ایسی کون سی بات کرنی ہوتی ہے جو اسے یہاں سے باہر لے جا کر ہی ہوتی ہے۔ ہم ہی بے وقوف ہیں جو 4 عورتیں بیٹھ کر ایک سے ایک راز کی بات کر لیتے ہیں۔ اپنے منہ میں چھالیاں چباتے ہوئے نور جہاں کا بس نہیں چل رہا تھا وہ آفاق کو بھی چبا جائیں۔ دیکھیں، آپ تو جانتی ہیں ایک تو میں سرکاری بندہ ہوں، آپ کو کبھی دھوکہ دے کر بھاگ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے لوگوں کو پالا ہے ویسے ہی میں بھی یتیم ہوں۔ میں بھی اسی سینٹر کے اندر پلا بڑھا ہوں، اور آج اگر پولیس افسر بن گیا ہوں تو یہ سب کچھ انہی کی بدولت ہے۔ میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، نکاح بھی کروں گا۔ تو بھائی، اگر تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو مولوی بلواؤ، ہم تمہاروں کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ ایسے کیا تم اس سے منہ اٹھا کر ملنے آ جاتے ہو؟ نور جہاں کے سامنے آفاق کا کوئی بہانہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو وہ سر پر ہاتھ مارتا ہوا آخر کار ہمت ہار بیٹھا۔ ٹھیک ہے، میں ایک ہفتے کے لیے گھر پر ہی ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کل اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور نکاح کر لوں۔ ہاں بھائی، کر لینا،
لیکن نکاح کے بعد ہی میں ہی تم اس کے ساتھ رخصت کروں گی۔ اس کے علاوہ اگر تو کوئی اور تمہارا خواب ہے تو ذہن میں ابھی سے اور اسی وقت رفع دفع کر دو۔ نور جہاں کی بات پر وہ گہرے سانس بھر کر رہ گیا۔ نرم سی مسکراہٹ کائنات کی جانب اچھالی، جو ابھی بھی پلر کے پیچھے کھڑی ہوئی چھپ چھپ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے کائنات بہت پسند تھی۔ ایک بار وہ کالج کے باہر ڈیوٹی دے رہا تھا جب اسے کائنات کالج یونیفارم میں نظر آئی تھی، اور پہلی نظر میں ہی اسے اس قدر پسند آ گئی کہ وہ اس نازک سی لڑکی کو اپنا دل دے بیٹھا۔ پھر بعد میں جا کر اسے پتہ چلا کہ وہ بھی آفاق کی طرح ہی یتیم ہے اور ایک یتیم خانے میں پلی بڑی ہے۔ کچھ مزید اس سے محبت اس لیے بھی ہو گئی تھی کہ دونوں کے حالات ایک ہی جیسے تھے۔ نور جہاں اس سب کی سرپرست تھی۔ نور جہاں سے اس نے اس بارے میں بھی بات کر لی تھی۔ ایک دو بار وہ کائنات کو اپنے ساتھ لے کر باہر بھی گیا تھا تاکہ اس سے بات کر کے ان دونوں کے اندر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ پہلی ہی ملاقات کے بعد اسے آفاق اچھا لگا تھا کیونکہ پہلی بار کسی نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن نور جہاں کا کہنا تھا کہ یہ ملنا ملانا اسے نہیں پسند۔ وہ اگر اسے نکاح کر کے لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے۔ اب آفاق نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نکاح کر لے گا۔ سلطان اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ سیز اندھیرے کی عادت تھی، اسی لیے آرام سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا، کھلی کھڑکی ہونے کے باعث کچھ روشنی کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی، مگر سائڈ ٹیبل کے دراز کے پاس ایک سایہ محسوس کرتا وہ یکدم چوکنا ہو گیا۔ کون ہے وہاں؟ تیر کی تیزی سے گن نکال کر اس نے سامنے موجود انسان کے سر کا نشانہ باندھا۔ اس سے پہلے وہ فائر کرتا، سامنے موجود انسان نے ایک لحد گھما کر اس کے ہاتھ پر دے ماری اور گن چھوٹ کر سلطان کے ہاتھ سے پرے جا گری۔ اگلے ہی لمحے نیہا نے لائٹ جلا کر پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ اپنے سامنے نیہا کو دیکھ کر سلطان سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ عین اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، مگر اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ سلطان کے منہ پر لگا۔ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہو یہاں کیا کر رہی ہو؟ زوردار تھپڑ لگنے پر سلطان کا منہ ایک طرف پھر گیا۔ اگلے ہی لمحے سلطان نے اس کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر پیچھے کی طرف لے کر کھینچا۔ آئندہ تم نے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھایا تو کیا؟ نیہا کی آنکھیں بلا خوف سلطان کو گور رہی تھی۔ تو تمہاری چیخیں میں بستر پر نکلواؤں گا۔ سلطان کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ جیسے ہی سلطان کی گرفت اس کے بالوں پر کچھ ڈیلی ہوئی، نیہا نے اس کی جیکٹ کو پکڑ کر گھماتے ہوئے اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود اس کے اوپر ہی آ گری۔ تو نکلواؤ میری چیخیں، تمہیں کون روک رہا ہے؟ اپنے خوبصورت ہونٹوں سے اس نے سلطان کے ہونٹوں کو ٹچ کیا۔ یکلخت سلطان نے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اسے اپنے نیچے کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر گرفت مضبوط کی۔ ایک ہاتھ نیہا کی کمر کے نیچے اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی پینٹ کی زپ کھولنے لگا۔ نیہا بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنی کیپری کو زپ کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک دل خراش چیخ کمرے میں گونجی۔ سلطان اس کے وجود کو بھرپور انداز میں قید کیے منمانیاں شروع کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے پرسکون کر کے واپس اٹھ بیٹھا۔ اب تمہیں سکون ہے؟ سلطان کے تاثرات ابھی بھی تنے ہوئے تھے۔ گہرے سانس لیتی وہ اٹھ کر پیچھے سے ہی سلطان کے شانوں پر اپنا ہاتھ پھیلائے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں سے بوسے دینے لگی۔ 3 مہینے ہو گئے تم سے دور رہتے ہوئے۔ اگر باس مجھے مشن پر نہ بھیجتے تو یقین کرو میں تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جانا چاہتی۔ نیہا کے ہاتھ سلطان کے بازوؤں سے نیچے کی طرف ہوتے اس کی پوری باڈی پر گھوم رہے تھے، دھیرے دھیرے پیٹ سے نیچے جاتا ہاتھ جیسے ہی سلطان کے مخصوص مقام پر آ کر رکا، وہ آنکھیں زور سے میچ کر رہ گیا۔ نیہا بس کرو۔ لیکن نیہا نے اپنے ہاتھوں کی حرکت بند نہیں کی تو ایک بار پھر سلطان کو اس کے ہوش ٹھکانے لگانے پڑے، جس کے باعث نیہا کی چیخیں ایک بار پھر پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ صبح کے وقت بھی نیہا کسی اور ہی موڈ میں لگ رہی تھی، مگر سلطان نے اس پر اپنی اس قدر شدت نچھاور کر دی تھی کہ اب وہ فی الحال ڈیوٹی دینے کے موڈ میں تھا، باقی قربتیں آنے والی رات کے لیے چھوڑ دی تھی۔ تمہیں میڈیسن کھانی ہوگی۔ سلطان نے ایک خاص قسم کی میڈیسن اس کے سامنے رکھی، جسے دیکھ کر نیہا نے کھا جانے والی نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا۔ آخر کب تک ہم یہ میڈیسن کھا کر اپنے وجود کے حصے کو اس دنیا سے آنے سے روکیں گے؟ تب تک جب تک اس بنی زندگی میں سیٹل نہ ہو جائیں۔ تمہیں اپنی زندگی سیٹل کرنے سے زیادہ باس کی زندگی سیٹل کرنے میں انٹرسٹ ہے نا؟ ہاں،
کیونکہ میں ہمیشہ سے ان کا وفادار ہوں۔ اور وفاداری کہاں کہتی ہے کہ اپنی زندگی میں سیٹل نہیں ہونا۔ نیہا نے دانت کچکچائے۔ وفاداری نہیں کہتی، لیکن میں نے خود پر فرض کیا ہے۔ وہ انسان میری جان کا محافظ ہے۔ اس کے بہت احسان ہے مجھ پر۔ آج اگر تم میرے پاس ہو تو وہ بھی اسی کے باعث، جانتی ہو نا؟ اس کے تم پر بھی کتنے احسان ہیں۔ ہاں جانتی ہوں۔ اس کی بات پر نیہا سر جھکا گئی۔ تو بس پھر یہ میڈیسن کھا لو، اور تب تک تمہیں یہ میڈیسن کھانی ہے جب تک باس اپنی زندگی میں خوش نہیں ہو جاتے۔ نیہا نے وہ میڈیسن اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لی۔ وہ انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ وہ درندہ ہے، اور درندے صرف حیوانیت پھیلانا جانتے ہیں۔ یہ بات وہ کسی طور سلطان کے سامنے تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن من ہی من وہ اسحاق یزدانی کو کوسے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے سسپینڈ ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ کل وہ نور جہاں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ کائنات سے نکاح کر لے گا، لیکن فی الحال وہ کچھ اور ہی کرنا تھا جسے اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ کسی طور پر اسحاق یزدانی کے ان کو آدمیوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے یہ خبر ملی تھی کہ جیسے ہی وہ سسپینڈ ہوا ویسے ہی ان کی ضمانت منظور ہوگی، اور آج وہ جیل سے چھوٹ بھی رہے ہیں۔ اس لیے وہ انتظار کرنے لگا۔ جیسے ان دونوں کو جیل سے چھوڑ دیا گیا، وہ کچھ دور جا کر اپنے لیے سواری منتخب کرنے لگے۔ ویسے ہی آفاق نے ان دونوں کو در لیا اور اپنے ہی ایک قید خانے میں لے گیا۔ وہاں جانے کے بعد وہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کر رہا تھا، وہی وہاں پر بھی کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا یہ لاتوں کے بوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ پیار سے پوچھنے پر وہ کبھی بھی اسحاق یزدانی کے کارناموں کے بارے میں نہیں بولیں گے، لیکن یہ ضروری تھا کہ ان سے کچھ نہ کچھ تو بلوایا جائے، کیونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسا کوئی جرم نہیں تھا جو اس کے نام سے منسوب نہ ہو، مگر صرف رپورٹس لکھی گئی تھیں، اور جنہوں نے وہ رپورٹس لکھوائی تھیں وہ لوگ بھی دوبارہ نظر نہیں آئے۔ یہی بات ثابت کرتی تھی کہ ان شکایات کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی تو ضرور ہے، لیکن ثبوت کے نام پر ان کے پاس رائی کا دانہ بھی نہیں تھا۔ اور آفاق یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اسے ایک سرا مل جائے۔ جیسے ہی کوئی ایک سرا اس کے ہاتھ آ گیا، وہ اس پوری گتھی کو سلجھا دے گا۔ شام تک وہ انہیں حد سے زیادہ ٹارچر دے چکا تھا، یہاں تک کہ ان کی حالت بری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آخر اب کیا کیا جائے؟ آفاق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا قتل کر کے ان کی روحوں میں سے سچ اگلوا لے۔ اس وقت وہ انہیں الیکٹرک شوک دے رہا تھا، جبکہ وہ پانی سے پوری طرح بھیگے ہوئے تھے، تو الیکٹرک شوک انہیں بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب یا تب جان نکل ہی جائے گی۔ جب تک تم لوگ نہیں بولتے تب تک یہ ٹارچر جاری رہے گا۔ ان دونوں نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، لیکن آفاق بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کی حالت شدید خراب ہو گئی تھی، اسی لیے انہیں وہیں پر چھوڑ کر وہ باہر نکل آیا۔ ان دونوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس پولیس والے کے سامنے سارا سچ اگل دیتے ہیں تو موت پکی ہے، کیونکہ اسحاق یزدانی انہیں کسی طور نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر نہیں بولتے تو یقیناً وہ اس ٹارچر سے مر جائیں گے۔ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا اور اپنے گلے میں لگے تعویذ کھول کر اس میں موجود پاؤڈر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ یہ ایک طرح کا زہر تھا جو وہ دونوں کھا گئے تھے۔ دونوں طرف سے بچنے کے لیے ان کے پاس یہی راستہ تھا کہ وہ خودکشی کر لیں۔ سر وہ مر چکے ہیں۔ جمل کے فون پر آفاق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا وہ دونوں مر جائیں گے، لیکن کیسے؟ میں نے تو انہیں وہاں زندہ سلامت چھوڑ کر آیا تھا، ان کے ہاتھ بھی کھول دیے تھے تاکہ وہ آرام سکون سے رہ سکیں، اور میں انہیں دوبارہ ٹارچر کر سکوں۔ یہی تو غلطی ہوگی۔ ہم نے ان کے ہاتھ کھول کر انہیں زمین پر پھینک دیا، اور انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ ان کے گلے میں ایک تعویذ موجود تھا جس کے اندر زہریلا پاؤڈر تھا۔ ان کے پاس وہ تعویذ ملا ہے، اور کچھ پاؤڈر بھی لگا ہوا ہے۔ ان کے منہ سے جاگ اور خون نکل رہا ہے۔ اگر یہ بات ڈی ایس پی تک پہنچ گئی تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ بھلے وہ پیشہ ور مجرم تھے، لیکن ڈی ایس پی سر آپ پر پہلے ہی غصہ ہوئے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تو بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ جمل کو واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے آفاق کا ساتھ دے کر ٹھیک کیا یا پھر نہیں۔ یہ سب آفاق کے لیے کر رہی تھی کہ شاید اس کے دل میں اپنی جگہ بنا پائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی آفاق تو کائنات کو پسند کرتا ہے۔ تم ایک کام کرو، ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ آپ کب تک آئیں گے؟ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی۔ آپ کہاں پر ہیں؟ جمل کے سوال پر وہ چپ ہو گیا۔ میں شادی کی شاپنگ کر رہا ہوں، کچھ ضروری سامان لینا ہے۔
اچانک ہی شادی کی شاپنگ کی بات پر زمل خوشی اور حیرانگی کے باعث چند پل کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اسے نہ جانے کیا خوش فہمی ہو گئی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ زمل اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار چاہتی تھی۔ شاید اسے لگ رہا تھا آفاق بھی اس سے من ہی من میں محبت کرتا ہے، اور اسے سرپرائز دینے کے لیے وہ اچانک ہی شادی کا ارادہ کر بیٹھا ہے۔ وہ بہت پیاری ہے، بہت معصوم ہے، اور میری طرح یتیم بھی ہے۔ جہاں اس کے جواب پر وہ خوش ہو رہی تھی، وہی یتیم کے نام پر زمل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے تو ماں باپ زندہ تھے، پھر آفاق کس کی بات کر رہا تھا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میں کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ کون کائنات؟ زمل نے تو یہ نام ہی اپنی زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ ارے جسے میں پسند کرتا ہوں، جس سے شادی کر رہا ہوں، اس کا نام کائنات ہے۔ آفاق کے جواب پر زمل کو ایسا لگا کسی نے اس کے دل پر زوردار مکہ رسید کیا ہو۔ کچھ پل کے لیے تو وہ سانس ہی لینا بھول گئی۔ جب سے وہ یہاں پر آیا تھا، اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد ہی زمل اپنا دل دے بیٹھی تھی، اور آج کسی اور سے شادی کرنے جا رہا تھا۔ چند پل کے لیے زمل کو اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، مگر زمل کی تو سماعت نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اپنی کہیں بات کے مطابق کچھ ہی دیر میں آفاق اس جگہ پر آ گیا جہاں ان دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ زمل بھی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لاشوں کو نکال کر ابھی تک گاڑی میں بھی نہیں رکھا تھا۔ آفاق نے حیرت سے اس کی حالت کو دیکھا، جو گمسم سی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کیا بولا تھا زمل؟ اس کی آواز پر زمل نے حالی حالی نظروں سے آفاق کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا بولا تھا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں لاشوں کو نکال کر گاڑی میں رکھوانے کو بولا تھا تاکہ میں ان کو ٹھکانے لگا کر آؤں۔ کچھ پل یوں ہی اسے گورنے کے بعد آخر کار اس کی باتوں کا مطلب زمل کے دماغ میں آنے لگا کہ وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی۔ ہاں، اسے گہرا صدمہ ضرور پہنچا تھا، لیکن وہ خود کو سنبھالنا جانتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ ٹھکانے لگانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کو لے کر پولیس اسٹیشن نہیں لے جائیں گے؟ وہاں ان کی انکوائری نہیں ہوگی؟ زمل کے سوال پر وہ سر جھکا گیا۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں مجرم کے ساتھ مجرم ہی بننا پڑے گا۔ انہی کی زبان میں جواب دینا پڑے گا۔ لیکن یہ تو غلط ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ ہم قانون کے محافظ ہیں، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ زمل کو اس کا آئیڈیا اچھا نہیں لگا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں ہم قانون کے رکھوالے ہیں، محافظ ہیں، اور قانون کے حساب سے ہی انہیں کام کرنا چاہیے۔ لیکن جو اسحاق یزدانی کر رہا ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ قانون کے مطابق ہے؟ بلکہ کیا وہ انسانیت کے مطابق ہے؟ پچھلے کتنے انسپیکٹر آئے اور چلے گئے، جس نے بھی ان کے سامنے منہ کھولنے کی کوشش کی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ پہلے تو کوئی اس سے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا کیس لیتا ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن کیا اس طرح ہم بھی غلط ہو جائیں؟ زمل اس کی باتوں سے ہرگز متفق نہیں تھی۔ دیکھو، میں تمہیں ان سب میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں میرے ساتھ دینے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ زمل اس کی باتوں سے ہرگز متفق نہیں تھی۔ دیکھو، میں تمہیں ان سب میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ اب اگر تمہیں یہ غلط لگ رہا ہے تو تم بھلے میرا ساتھ نہ دو، لیکن اس سب سے دور رہنا اور اپنا منہ نہیں کھولنا۔ میں امید کرتا ہوں دوست ہونے کے ناطے تم اتنا تو میرے لیے کرو گی۔ پل بھر میں ہی آفاق بام کیا کہ اسے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یقیناً وہ اس پلان کے اندر اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی۔ ایسی بات نہیں، میں جانتی ہوں تم ٹھیک کر رہے ہو اور اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اگر اس بارے میں کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو ساری زندگی کی وفاداری پر داغ لگ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی عزت ہی نہ رہے، لوگ ہمیں اچھے کے بجائے برے لفظوں میں یاد کریں۔ یہ دنیا فانی ہے زمل، یہاں کسی کو اپنی اچھائی کا ایوارڈ نہیں ملتا۔ اصلی ایوارڈ تو جا کر اوپر ملتا ہے۔ ہم کتنے اچھے مال کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر طے ہے۔ اور ویسے بھی نیکی ایسے کرنی چاہیے کہ ایک ہاتھ کرے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ یہ دنیا والے کیا کسی کو تمغہ دیں گے؟ میں لوگوں کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں اسحاق یزدانی کے ظلم کی دنیا مٹا پایا تو میں خود کو دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھوں گا۔ اگر میں مطمئن ہوں گا، میرا ضمیر مطمئن رہے گا، تو مجھے کسی سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں۔ نہ ہی مجھے کسی میڈل کی ضرورت ہے، نہ ہی تعریف کی۔ تو اب آپ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟
کچھ توقف کے بعد آخرکار زمل گہرا سانس لیتی ہوئی اس کے پلان کو جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ تو آفاق نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو؟ دیکھیے، اگر نہیں دینا چاہتی تو ابھی یہاں سے جا سکتی ہو۔ تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، نہ تو تمہارا کہیں نام آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گی۔ جہاں تک آپ کا ساتھ دیا ہے تو آگے بھی دوں گی۔ ویسے بھی مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر جانا نہیں آتا۔ سمل کی بات پر وہ کچھ حیران ہوا، لیکن اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ شاید وہ اس کی طرح سوچتا نہیں تھا۔ اگر سوچتا تو یقیناً اس کی بات کا مطلب بھی سمجھ پاتا۔ ابھی ان کی لاش کو ٹھکانے لگائیں گے۔ جیسے ہی یہ بات اسحاق یزدانی تک پہنچے گی، مجھے یقین ہے وہ ہڑبڑی میں آ کر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ویسے بھی ان لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی قانون جرم ہے۔ ہم نے انہیں نہیں مارا۔ ہمارا جرم بس اتنا ہے کہ ہم نے انہیں الگ سے لے جا کر ٹارچر کیا ہے اور ان سے ان کا جرم قبول کروانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کی لاشوں کو اسحاق یزدانی کے اڈے کے پاس پھینک کر آؤں گا، اور یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ آفاق کو نہیں پتا تھا وہ کتنی بڑی بے وقوفی کرنے جا رہا ہے۔ وہ فراز کی طرح ہی خود کو بڑا ہوشیار و عقل مند سمجھ رہا تھا۔ اسی کی طرح اس کے حوصلے بھی بلند تھے، لیکن وہ اسحاق یزدانی کی پہنچ سے واقف نہیں تھا، نہ ہی اس کی طبیعت کا کوئی اندازہ تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے تو یقیناً اس جلتی آگ میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ ان دونوں کی لاشیں جب سلطان کے سامنے لائی گئیں تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بات وہ کس طرح جا کر اسحاق یزدانی کو بتائے گا؟ اس نے کہا تھا ان دونوں وفاداروں کو صحیح سلامت اس کے سامنے لایا جائے۔ وہ تو ان کے لیے اعزاز کا انتظام بھی کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے پولیس کے سامنے 3rd ڈگری ٹارچر کے باوجود بھی اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ پہلی ہی فرصت میں سلطان نے ڈی ایس پی کو فون لگایا، جس پر اس نے ان دونوں کی موت کو لے جا کر بالکل ہی لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ ان کے جو مخبر پولیس اسٹیشن کے اندر تھے، ان سے بھی یہی بات سننے کو ملی۔ ڈی ایس پی نے انہیں صحیح سلامت اسٹیشن سے روانہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے، کس کے ہاتھ لگے ان دونوں کو خودکشی کرنی پڑی؟ ان دونوں کی خودکشی کا بھی سلطان کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا زہریلا پاؤڈر تھا جو صرف وہی لوگ استعمال کرتے تھے جو ان کے تعویذ میں یہ زہریلا پاؤڈر موجود ہے اور انہیں معلوم تھا۔ بلکہ ایسا ایک تعویذ ہر اس انسان کے گلے میں موجود تھا جو اسحاق یزدانی سے منسلک تھا۔ خبر چاہے جتنی بھی شوکنگ ہو، لیکن اسحاق یزدانی کو تو بتانی ہی پڑے گی۔ پہلی فرصت میں اس نے فون کر کے جب ان دونوں کی موت کی خبر سنائی تو اسحاق یزدانی نے ان کی موت کا راز پتہ کرنے کے لیے لگا دیا اور کہا وہ تب تک اس کے پاس نہ آئے جب تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل جاتا۔ ساتھ ہی اس نے ہینڈی کو بھی اپنے پاس بلایا۔ ہینڈی جانتی تھی آج اسے کیا کرنا ہے۔ جب جب وہ بے چین ہوتا تھا، جب جب اسے دوسروں پر غصہ آتا تھا، جب وہ کسی کی موت کا پلان بنا لیتا تھا تو وہ اپنے پاس کسی عورت کو مدعو کرتا، اور ہینڈی تو اس سے سب سے فیورٹ تھی۔ ہینڈی کو اسے پرسکون کرنا آتا تھا اور وہ خوشی خوشی اس کے پاس جاتی تھی۔ ویسے کسی وقت وہ ہینڈی کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا، مگر جب خود کی ضرورت ہوتی تو وہ خود ہی ہینڈی کو اپنے پاس بلا لیتا۔ اور آج جب کہ ہینڈی کو اس نے خود اپنے پاس بلایا تھا تو ہینڈی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جلدی جلدی وہ کمرے میں گئی اور تیار ہونے لگی تاکہ جا کر اسحاق یزدانی کو اپنی خوبیوں سے واقف کروا سکے۔ وہ اس معاملے میں پروفیشنل تھی، تبھی تو اسحاق نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس کے لیے بہت خاص تھی، بہت خاص۔